अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज सिचुएशन रूम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मिसबा लकारी। नाजरीन, मंगल के रोज़ दुनिया ने जंगल का वो कानून देखा जो शायद पहले कभी ना देखा था, वो भी दुनिया के 5वें अमीर तरीन मुल्क कतर में, जहां तेल और गैस के तीसरे बड़े ज़खायर हैं, जो एक मजबूत अमरीकी इत्तेहादी हैं। वही इत्तेहादी जिसने तालिबान को अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठाया और अफगानिस्तान की जंग से निकालने में वाशिंगटन की मदद की। इस बार भी अमरीकी दरख्वास्त पर ही गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात दोहा में शुरू हुए। कतरी हुक्काम सालिसी के लिए हमास की क़यादत के साथ बैठे। इमारत के आस पास सिफारत खाने हैं, स्कूल और बाजार हैं, रिहायशी इलाके हैं, मगर दोपहर 3 बजे इसराइल ने हद पार करते हुए अमन की कोशिशों पर मिसाइल दाग दिए। इसराइल हमास रहनुमाओं बिलखुसूस खलीलुल हया को निशाना बनाने में तो नाकाम रहा, मगर उनके बेटे और कतरी बाशिंदे समेत 6 अफराद निशाना बन गए। मामला इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। 3 रोज में इसराइल ने 6 मुसलमान रियासतों को निशाना बनाया। क्या इसराइल ने इन कार्रवाइयों को नया मामूल बना लिया है? ये पहला मौका है कि इसराइल ने अपनी बर्बरियत को गजा, लेबनान, शाम, यमन, ट्यूनिस और ईरान से कहीं आगे अमेरिका के एक करीबी अरब इत्तेहादी के इलाके तक फैला दिया। तो क्या ये मामला पहले अरब ममालिक को निशाना बनाने तक महदूद रहेगा या फिर ये किसी बड़े गेम का आगाज है? ये एक अहम सवाल है। He needs to be brought to justice. He is the one who's wanted to the ICC. That's number one. So I think that someone like him trying to lecture the world about the law, he's breaking every law. He broke every international law. He's starving people in Gaza. He is doing all these rogue actions in the entire region. What's next? What's next for him? पाकिस्तान समेत दीगर अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान ने इसराइल की खुली बदमाशी पर गुस्से का तो इजहार किया है। कुछ मुल्कों ने पाबंदी की भी बात की है, मगर जब एलामिया सामने आया तो इसमें सिर्फ मजम्मत थी और इसराइल का जिक्र भी ना था। ये है असल मसले की जड़। क्या मुस्लिम दुनिया मजम्मतों तक ही महदूद रहेगी और पानी सर से ऊपर होने का इंतजार करती रहेगी? सवाल तो ये भी है कि अमेरिका आखिर कब तक इसराइल को बगल बच्चा बनाए रखेगा, मशरिकी वस्ता में नस्ल कशी की पुश्त पनाही करता रहेगा? इस अहम मामले पर इज़हार ख्याल के लिए हमने दावत दी है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, साबिक वज़ीर ख़ारजा और मुसन्निफ खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब वक्त निकालने के लिए। सर, क्या कहेंगे, क्या फ़र्क दिखाई दिया इस बार अक़वाम मुत्तहिदा के रद्द अमल में? साल भर पहले भी अक्सरियती ममालिक ने इसराइल के फ़लस्तीन से कब्ज़ा ख़त्म करने के हक़ में वोट दिया था, मगर कुछ ना हुआ। सर देखिए, मेरे ख्याल में ये जो हमला है ना कतर पे, ये मेरा तो ख्याल है डिफ़ाइनिंग मोमेंट है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिफ़ाइनिंग मोमेंट है कि जो अरब ममालिक ने, ख़ास तौर पे जो खलीज के ममालिक हैं और जहाँ तक सऊदी अरब का ताल्लुक़ है, 100 साल से ज़्यादा इन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी की गारंटीज़ अमेरिका के हाथ में दी हुई थी। ये समझते थे कि अमेरिका इनकी सिक्योरिटी इंटेग्रिटी का गारंटर है, और ये मैं सऊदी अरब 100 से ज़्यादा साल हो गए। इसके बाद तो बाकी जो रियासतें हैं खलीज की हैं और बाद में मोर्ज़ वजूद में आई हैं, उन्होंने भी अमेरिका को ही समझा कि उसकी जो सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं वो उनकी सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, सॉलिडारिटी सबकी वो मुहाफ़िज़ हैं। पारा पारा कर दिया इज़राइल ने इस एतमाद को गल्फ़ स्टेट्स का कि अमेरिकन गारंटी पे वो तकिया कर सकते हैं। तो पहला तो जो चॉइस है वो ये डिफ़ाइनिंग मोमेंट ये गल्फ़ स्टेट्स के लिए है कि क्या वो इंतज़ार करते रहेंगे कि अगली दफ़ा उनके किसी और मेंबर पे हमला कर दिया जाए। एक तो ये बात है। नंबर 2, अमेरिका के लिए डिफ़ाइनिंग मोमेंट है कि क्या वो अमेरिका के मफाद भी कुर्बान कर देगा इज़राइल की खातिर, या हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या अमेरिका का इंटरेस्ट सर्व होता है इज़राइल के इन एक्शन से। मैं जितना सोचता हूँ मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका का इंटरेस्ट सर्व नहीं होता, क्योंकि अमेरिका तो ये नहीं चाहता कि सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब करे। प्रेसिडेंट ट्रंप तो ये नहीं चाहते कि जो अरबों डॉलर उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट करवाने और गारंटीज़ ली हैं 60 बिलियन की, तो सऊदी अरब से ली हुई है और कतर, यूएई और दूसरों से उसके अलावा है,
اور اس کے علاوہ وہ ابراہیم اکارڈز کے ذریعے سعودی عرب اور اسرائیل کی نارملائز کرنا چاہتے ہیں، نارملائزیشن میں لانا چاہتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ کا کیا اس میں انٹرسٹ ہے، وہ تو مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ بڑا میں نے زور لگایا ہے کہ شاید امریکہ کو فائدہ ہوتا ہو، شاید یہ فائدہ ہوتا ہو کہ اس نے اسرائیل کو وہاں بٹھا دیا ہے تاکہ سارے ملک خائف رہیں، لیکن اگر خائف رہیں گے اس میں وہ فائدہ نہیں نظر آ رہا اسرائیل کا، اس کا، امریکہ کا۔ ہاں یہ اگر آپ مان بھی لیں کہ فائدہ تھا شروع میں اسرائیل کو سپورٹ کرنے کا، کیونکہ جب شروع میں سپورٹ کیا امریکہ نے سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں کی، تو شاہ ایران کے بعد جو نئی حکومت آئی تھی، کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کے اگینسٹ سپورٹ کر رہا ہے گلف کی ریاستوں کو۔ ایک وقت یہ بھی تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ جو سویز کنال ہے اس کو فری ٹریڈ کے لیے استعمال کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کیا جائے۔ اب یہ کچھ بھی چیز نہیں سمجھ آ رہی، تو ابھی اس کا مطلب بندہ کمپیل ہو گیا سوچنے پہ کہ کیا امریکہ کی حکومت اس موقع پہ یا اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ وہ جس طرح افغانستان کو نظر آ رہا تھا کہ اس کی تباہی ہو جائے گی، اس نے اسامہ بن لادن کو ہینڈ اوور نہیں کیا ملا عمر نے، یعنی کہ اتنی زبردست طاقت تھی، پاپولسٹ جو بلیف تھی، ایمان تھا کہ انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے آپ کو اسامہ بن لادن، جب آپ افغانستان کا جو مرضی کر دیں۔ تو کیا ہم اس نتیجے پہنچے کہ موجودہ حکومت امریکہ کی اتنی خائف ہے اسرائیلی لابی سے یا ان کے ووٹوں سے یا ان کے میڈیا سے یا ان کے پیسے سے یا ان کی اس قوت سے کہ جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو، چاہے سینٹ میں یا وہ کھڑا ہو کانگریس میں، ہاؤس کے لیے، وہ اس کو تباہ کر سکتے ہیں اپنی کیمپین کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کا انٹرسٹ سرو نہیں ہو رہا۔ تو اس کا یہ بھی مطلب ہوا کہ اگر امریکہ کا انٹرسٹ سرو نہیں ہو رہا تو یہ تو پرابلم امریکہ کے لیے بن گیا، تو بیک وقت یہ امریکہ کے لیے بنا ہے اور ان کے لیے بنا ہے۔ اب اس میں ہوگا کیا؟ اگر آپ ابھی تک کا دیکھیں رویہ، ٹرمپ صاحب جو مرضی کہے ان میں لگ ہی نہیں رہا کہ اتنی طاقت ہے کہ وہ اسرائیل کو روک سکے۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے روک دیا تو جو میں نے ابھی تک کیا ہے اس پہ پانی پھر جائے گا، اور جو ایکسٹریم رائٹ کی لابی ہے وہ میرے خلاف نہ ہو جائے۔ اور یہ مت بھولیے کہ امریکہ میں ایک بڑی مضبوط ایکسٹریم رائٹ لابی ہے جو فلسطینیوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کے خلاف ہے، سیاہ فام لوگوں کے خلاف ہے، افریقنوں کے خلاف ہے، یعنی دنیا میں بہت سی چیزوں کے خلاف ہے، جو ایک خاص لابی ہے۔ تو کیا وہ لابی کے اوپر امریکہ کا انٹرسٹ قربان ہو جائے گا؟ اس لیے میں نے کہا یہ امریکہ کے لیے ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل نے غلطی کی ہے، اس کو پچھتانا پڑے گا، کیونکہ اس نے اتنے معاملے چھیڑ دیے ہیں کہ جو اب اس کے لیے امریکہ میں حمایتی ڈھونڈنی مشکل ہو جائیں گے۔ اور اگر ٹرمپ صاحب کچھ نہیں کریں گے تو اگلی چیز یہ ہے کہ جتنے امریکہ کے مخالفین ہیں، جو بھی ان کی قوتیں ہیں، وہ وہاں مومنٹ کے آنے کی کوشش کریں گی۔ لیکن بڑا سوال تو یہ ہے کہ گلف کے ممالک کیا کریں گے؟ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنی ملٹری طاقت ہی نہیں ہے، تو اس کا بھی ایک جواب ہے، نہیں کچھ تو کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمزور رکھا ہوا ہے، حالانکہ ہم سے 50 گنا زیادہ امیر ہے، پاکستان سے لیٹسٹ ویپنز بھی ہیں، لیکن جو بھی بات ہے انہوں نے نہیں یہ قوت اپنے میں پیدا کی کہ وہ ریزسٹ کر سکے۔ ایک تو ان کو یہ سوچنا پڑے گا، لیکن ایک کام تو کر سکتے ہیں، کیا وہ سینکشنز لگا سکتے ہیں؟ اور یہ جواب کا سوال عربوں کو نہیں دینا، اب ان کو بھی دینا پڑے گا، جو بڑی زبردست دعوے دار بنتی ہیں یورپ کی ریاستیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے علمبردار ہیں، ہم برداشت نہیں کریں گے اسرائیل کیا کر رہا ہے۔ تو یہ یورپ کے لیے بھی ڈیفائننگ مومنٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے ایک نئی قدم اٹھایا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے۔ جیسے میں کئی دفعہ یہ سمجھتا ہوں کہ 4 دن کی جنگ جو مودی صاحب نے پاکستان پہ امپوز کی تھی، اس نے علاقے کی جیو اسٹریٹجک جو کنڈیشن ہے ساری صورتحال بدل دی ہے۔ اب مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے
کہ قطر جو حالانکہ بڑا ملک نہیں ہے لیکن امریکہ کا اتحادی ہے, میجر نان نیٹو ایلائی ہے, اس پہ جب انہوں نے حملہ کر دیا تو امریکہ کیا کرے گا؟ تو یہ اتنے سوال کھڑے ہو گئے کہ اس کے جواب ڈھونڈنے میں, اور جو یہ سب کہہ دے کہ میرے پاس جواب موجود ہے وہ بہت بے وقوف آدمی ہوگا. اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ سارے ایشوز کو فریم کر دیا جائے. قصوری صاحب, اس وقت اگر یہ دیکھیں تو امریکہ کا میں سب سے بڑا جو فوجی اڈا ہے وہ دوحہ میں ہے, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ کو حملے کی خبر ہی نہ ہوئی ہو؟ جی میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں نے سارے دنیا کے اخبارات جرائد دیکھے ہیں پچھلے 2 دن میں, اکانومسٹ, واشنگٹن پوسٹ, لاس اینجلس ٹائمز, گارڈین, کوئی ایسی جگہ نہیں میں نے چھوڑی. اور میں حیران ہوں کہ وہ گارڈین جو حالانکہ وہ لیفٹ کا ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہے کہ ٹرمپ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا. اب بڑی خطرناک بات ہے, اگر تو ٹرمپ کو نہیں پتا تھا تو پھر ان کی گارنٹی کی کیا ویلیو ہے ان ملکوں میں, اور اگر ان کو پتا تھا تو پھر تو بالکل ہی زیرو ویلیو ہے ان کی گارنٹی کہ وہ پتہ ہے اور روک نہیں سکتے اسرائیل کو. تو یہ تو امریکہ کے لیے میں نے اس لیے کہا نا بہت بڑا چیلنج آ گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب دیکھیں آگے ہوتا ہے کیا کیا, اب یہ تو دیکھنا پڑے گا. یہ اتنا معاملہ آسانی سے سیٹل نہیں ہوگا. کئی دفعہ آپ سے غلطی ہوتی ہے. میری تو جتنی بھی چھٹی رگ یا جو میری تعلیم ہے, جو میں یورپین ہسٹری کا طالب علم ہوں, میں نے انٹرنیشنل ریلیشن میں انٹرسٹ بھی ہے فورن منسٹر ہونے کے علاوہ, مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اس میں حکمت عملی کیا ایک ہے. وہ اسرائیل کی نہیں, وہ نیتن یاہو کی حکمت عملی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر وہ امن کر لیں اپنے ملک میں, جو کہ بہت بھاری تعداد اسرائیلی چاہ رہے ہیں اور دنیا کے بھی بہت سے یہودی چاہتے ہیں کہ امن کر لیں, تو فوری طور پر وہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوں گے, جیل چلے جائیں گے. ہاں یہ مجھے سمجھ آتی ہے, لیکن کیا ٹرمپ صاحب ان کو جیل سے بچانے کے لیے تمام چیزیں بھلا دیں گے؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. تو لیکن سر آپ امریکی رد عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر امریکہ ہو, قطر ہو, یو اے ہو, سعودی عرب ہو, کویت ہو, کیوں کویت کو اتحادی سمجھتا ہے یا صرف اپنے ہتھیاروں کے خریدار کے لیے؟ سر نہیں, اب دیکھیں نا, اگر امریکہ, مجھے تو بالکل نظر یہ آ رہا ہے کہ امریکہ کی بڑی پالیسی صرف ٹرمپ صاحب کی نہیں, کئی انتظامیہ ان سے پہلے جو تھی بش انتظامیہ, پھر اوباما انتظامیہ, ان سب کی خواہش رہی ہے کہ اسرائیل کے اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں نارملائز ہو جائیں. یہ تو ان کی پالیسی کا بنیاد رہی ہے. یہ سمجھتے تھے اس بنیاد پہ ہی امن رہے گا اور اس بنیاد پہ ہی امریکہ کے مفادات کا تحفظ ہوگا مشرق وسطیٰ میں, اور خاص طور پر خلیج میں جو تیل اور گیس سے مالا مال ہے اس کی دولت سے. تو اگر امریکہ کے اپنے مفادات سیکریفائس ہو جائیں اور اسرائیل کو اس کی پرواہ نہ ہو, تو پھر یہ اب دیکھنا ہے کہ ریپبلکن رائٹ جو ہے کیا کیا قیمت ادا کرنے کو تیار ہے اپنے آپ کو, اپنی لابی کو بچانے کے لیے, چاہے امریکہ کے انٹرسٹ قربان بھی ہو جائے. تو اسی لیے اس کے جواب نہیں دیا جا سکتا. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی بڑا آسان, اگر مجھے عقل کا جواب بہت واضح ہے, امریکہ کو چاہیے اپنا انٹرسٹ بچائے, امریکہ کو چاہیے کہ وہ کلیئر کرے, امریکہ کو چاہیے اوپن وارننگ دے اسرائیل کو کہ تمہاری مجال ایسے ہوئی آئندہ کبھی نہ کرنا. مجھے نہیں لگ رہا کہ امریکہ یہ کہے گا. تو یہ وہ شیکسپیرین قسم کا ایک پرابلم ہے جسے آپ کہہ لیتے ہو ایسا مخمصہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی, یعنی سمجھ نہیں آ رہا کریں کیا. ہاں ایک شیکسپیئر کا محاورہ بالکل ہے جو یہ مجھے دماغ میں ہے, وہ ہے کہ اس نے مسچف سو کی ہے, اور شیکسپیئر نے کہا ہے مسچف thou art afoot, take thy course that thy wilt. یعنی اگر مسچف کو میں اردو میں ترجمہ کر نہیں سکتا, نہ کروں گا, کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں اور وہ پھر رستہ اپنا خود بنائے گی, جو اسرائیل نے کی ایک مسچف چھوڑ دی ہے, وہ چاہے اس کو اسرائیل کو کھا جائے یا کچھ نہ کچھ کرے, وہ اس کا رستہ بنائے گی. اس پہ کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اسرائیل کی یہ منشا تھی یا نہیں تھی. اب وہ اپنا راستہ خود بنائے گی, اور اگر ٹرمپ صاحب کچھ نہیں کریں گے تو راستہ بن جائے گا, ٹرمپ صاحب کچھ کریں گے تو راستہ بن جائے گا. بات یہ ہے سر, یہ بھی میں آپ سے جو ہے پوچھنا چاہوں گی کہ قطر وہی اتحادی ہے جس نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بٹھایا تھا اور افغانستان میں جنگ سے واشنگٹن کی جان بھی چھڑائی تھی. تو اگر اس وقت اسی نوعیت کا حملہ ہوتا تو کیا امریکہ وہی رد عمل دیتا جو اب دے رہا ہے؟ سر
نہیں بالکل بھی وہ نہ دیتا. اب تو یہ ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا نا, اور اس میں تو امریکہ پھنسا ہوا تھا. اگر امریکہ پھنسا ہوا اور اسرائیل کرتا تو پھر واقعی مخمصہ اور بڑھ جاتا. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت انتظامیہ کون سی تھی. اس وقت ٹرمپ انتظامیہ تھی, لیکن ایکچولی جو ایگزٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں. تو بائیڈن حالانکہ دونوں میجر پارٹیز کی جو بڑی قیادت ہے, بڑی میں سے کہہ رہا ہوں, جو نوجوان لوگ ہیں پرٹیکولرلی ڈیموکریٹک پارٹی میں, وہ تو بالکل سوال کر رہے ہیں. وہ تو اپنی حکومت سے خوش نہیں, وہ تو فلسطین کے حق میں نکل رہے ہیں, بلکہ نوجوان یہودی نکل رہے ہیں. حیرانی کی بات یہ ہے امریکہ میں نکل رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تو ہمارا منہ کالا کرا دیا, ہماری زندگیاں تم نے خطرے میں ڈال دی, تم کیا چیز ہو. وہ تو ان سے وہ بھی نالا ہے, ان سے ڈیموکریٹک پارٹی بھی نالا ہے, لیکن ریپبلکن رائٹ ایک ہے. اور ماشاءاللہ اسرائیل لیکن سر اثر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اس کا. کس کا نہیں نظر آتا؟ یہ جو سر لوگ مخالفت میں کہہ رہے ہیں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں, سر وہ چیز دنیا کے سامنے کھل کر نہیں آ رہی جس طرح آنی چاہیے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں صحیح آپ کہہ رہی ہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے امریکہ کا مفاد نہیں. forget about the Palestinians and the Arabs. وہ اس میں پیرالسس کی سٹیٹ میں آ گئے, کچھ نہیں کر سکتے. بالکل. تو لیکن اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو ایک قدرت کا ایک اور بھی ہے, ایک لا آف نیچر ہے, اٹس اے لا آف فزکس. ویکیوم cannot remain unoccupied. Vacuum is always filled. If America does not fill this vacuum, something else will, which may not be so friendly towards United States. تو اب United States کو یہ سوچنا پڑے گا, یہ ویکیوم نہیں رہ سکتا کہ امریکہ مخمصے میں ہے, سمجھ نہیں آ رہا کرے کیا, یا سمجھے یا کرے, یا اس کے نتائج بھگتیں گے وہ بھی اور ساری دنیا بھگتے گی. قصوری صاحب بہت اہم بات آپ نے کی, یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. قصوری صاحب یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کیا امریکہ کے لیے اسرائیل وجود جو ہے وہ بوجھ بنتا جا رہا ہے؟ ٹرمپ صاحب کی یہ مجبوری ہے, اور یہ نیتن یاہو کی ذہانت جو ہے, اس کو آپ میں داد تو کسی چیز کی بھی نہیں دوں گا, کیونکہ جتنا اس نے خون خرابہ کیا ہے اس کو کسی چیز کی داد نہیں دی جا سکتی. لیکن یہ وہ ضرور سمجھ گیا ٹرمپ کی کمزوری کہ بھئی میں جو کرتا جاؤں, ٹرمپ مجھے جو مرضی پبلکلی کہہ دے, اس کا دل میرے ساتھ ہے. دل کا مطلب کہ اس کی جو بیسک کنسٹیٹوئنسی بھی میرے ساتھ ہے. جو لوگ ٹرمپ کو الیکٹ کرواتے ہیں وہ جو ہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ ہے. یہی تو مخمصہ ہے, اسی کا تو میں جواب کا انتظار ہے, اور اس کا جواب میں نے کہا بہت دیر نہیں لگے گی, کیونکہ ویکیوم پر ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ امریکہ کچھ بھی نہ کرے, عرب بھی کچھ نہ کریں, کچھ بھی کوئی نہ کرے, یورپین یونین, اب وہ سچویشن نہیں رہی. اب ہر ایک کو اپنے کارڈ دکھانے پڑیں گے, پوکر گیم از اوور. بالکل. قصوری صاحب یہ بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اسرائیل کی طاقت جو ہے وہ امریکی اسلحے میں ہے, مگر کیا امریکہ اسرائیلی حکومت کا طرز عمل بدلنے میں سر ناکام ہے یا بدلنا چاہتا ہی نہیں ہے؟ یہی میں نے سوال آپ کو پوز کیا تھا نا شروع میں. جی سر. کہ تو یہ بھی میں نے تو اس کا جواب دیا آپ کو کہ یا بندہ کمپیل ہو جاتا ہے یہ سوچنے میں کیا امریکہ کے مفاد میں ہے جو اسرائیل کر رہا ہے. تو میں نے تو کوسچن پوز کر کے جواب دیا کہ نہیں ہے, میں نے دلائل بھی دے دیے. بالکل بالکل. پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہہ دیا کہ کر بھی کچھ نہیں سکتے, اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف پیرالسس اس کو. لیکن پیرالسس میں نے آپ کو پھر جواب دیا ویکیوم ہوتا ہے, ویکیوم فل ہو جائے گا, یا امریکہ خود کچھ کرے یا کچھ اور ہو جائے گا. لیکن سر 2 ارب آبادی والے مسلمان ممالک اس کھلے جبر کے خلاف کوئی سیاسی اور عسکری اتحاد بنانے میں ناکام کیوں ہے سر؟ کیا وہ پانی سر سے اونچا ہونے کے منتظر ہیں؟ ہاں یہ اچھا آپ کا سوال ہے. اس کا جواب یوں ہے کہ جب تک گلف کے امیر ترین ملک یہ فیصلہ نہ کریں کہ وہ یہ رسک لینے کو تیار ہیں کہ امریکہ ان سے ناراض ہو جائے, وہ یہ رسک لے لیں, تو میرا خیال ہے میں ملکوں کا نام نہیں لیتا, شاید کچھ ملک اس پہ راضی ہو جائیں کہ وہ کسی نہ کسی بہانے, چاہے وہ یہی کہیں کہ جناب ہم فوڈ ایڈ پہنچا رہے ہیں اسرائیل میں, اس میں غازہ میں, وہ پہنچے اور وہ کہا ہمیں اس کو سپورٹ کریں گے, اگر تم نے روکا
تو ہم زبردستی ایڈ دیں گے، تو پھر وہ ایک سٹیج آ سکتی ہے، اس کا پھر رسک جو ہے گلف کی ریاستوں کو اٹھانا پڑے گا، کیونکہ پھر انہوں نے صاف واضح کرنا پڑے گا اپنا سٹینڈ کہ امریکہ اگر ان کے ساتھ نہیں تو امریکہ کے ساتھ نہیں. لیکن یہی تو ایشو ہے کہ ابھی تک تو کلیئرٹی ہے نہیں. امریکہ بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. قصوری صاحب، کیا مسلم دنیا اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل اور امریکہ کا جو تجارتی اور سفارتی بوائیکاٹ ہے وہ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ ان سے ہتھیار خریدنا تک بند نہیں کر سکتی؟ وہ چھوڑیں جی، امریکہ کی کیا بات کریں، امریکہ ایک سپر پاور ہے. بات کریں اسرائیل کی بھی نہیں کر سکتے. آپ امریکہ کو لے کے ویسے ہی اپنی مسلم دنیا کو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ جی یہ امریکہ کے مخالفت کے لیے اب تیار ہو جائیں. میں تو کہہ رہا ہوں اسرائیل کی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اب موقع آ گیا کہ بڑی بڑی گلف کی ریاستیں، کیونکہ ڈائریکٹلی انوالوڈ وہ ہے، مثلا کہ فرض کرے کل ترکی پہ حملہ ہو جائے، یہ ممکنات میں تو ہے کیونکہ ترکی میں بھی کچھ غزہ کے سپورٹرز ہیں، تو پھر ترکی کو کچھ کرنا پڑے گا. میری بات سمجھی ہے؟ جی 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 جی. لیکن ابھی فیصلہ کرنا ہے گلف کے ممالک نے کہ بھائی وہ کیا چاہتے ہیں کہ کیا جائے. بالکل سر، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن سر عرب دنیا اس واقعے کے بعد خوف غفلت سے جاگی ہے یا پھر نہیں؟ کیونکہ حالات اب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں سر. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عرب دنیا ایک چیز ہے، ساری دنیا میں عرب کیا، ہر جگہ پہ حکمران اور طریقے سے سوچتے ہیں اور پبلک دوسرے طریقے سے سوچتی ہے. جو سٹریٹ ہے لاہور کی، مراکش کی، مکے کی یا کائرو میں، ایک ہی طریقے سے سوچتے ہیں. آپ کسی چائے کی دکان پہ بیٹھ جائیں، کیفے میں بیٹھ جائیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ لوگ تنگ آئے ہوئے اور اسرائیل سے تنگ آئے ہیں اور اپنے حکمرانوں کے اوپر وہ یہ خود تنگ ہو رہے ہیں کہ یہ کر کیوں نہیں کچھ رہے. تو ایک ہوتی ہے سٹریٹ، ایک ہوتی ہے حکومتیں. حکومتوں کے کئی ترجیحات اور مفادات ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے وہ قدم پھونک کے آگے بڑھتے ہیں. وہ اسی لیے جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ دولت مند زیادہ دلیر نہیں ہوتے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بڑا دلیر ہو جاتا ہے. اسی طرح ریاستیں اور اس کے حکمران جن کے پاس پریزرو کرنے کو کئی چیزیں اور وہ اسٹیٹ انٹرسٹ کو بھی دیکھتی ہیں، وہ ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے، لیکن ان کو مشکل فیصلہ کرنا پڑے گا. موقع آتے ہیں کہ ملکوں کو مشکل فیصلے کرتے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں نا، پاکستان پہ حملہ ہوا، انڈیا نے کیا، پاکستان نے فیصلہ کر لیا، ہے مشکل کریں گے او بھائی، لیکن فیصلہ تو پاکستان نے کیا نا. یہ فیصلہ تو اب گلف کی ریاستیں کریں گی نا کہ وہ کچھ کر سکتی ہیں نہیں، دوسروں کی مدد چاہتی ہیں نہیں، تو وہ فیصلہ کریں گے. مسلم دنیا نے نہیں فیصلہ کرنا. ٹھیک ہے، تو سر یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس کے ساتھ ساتھ کہ سر OIC اور عرب لیگ سے آپ سر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے میں ان چیزوں کے خلاف نہیں ہوں، میں فورن منسٹر رہا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں UN کا کیا فیصلہ ہے، کیا فائدہ ہے، OIC کا فائدہ ہے، عرب لیگ کا فائدہ ہے. فائدے بہت سے فائدے ہیں، لیکن وہ جو لوگ توقع کر رہے ہیں، مثلا یونائٹڈ نیشن کے کیا فائدے، بھوک کہیں آ جائے، فلڈ آ جائے، ارتھکویک آ جائے، ایجوکیشن کے معاملات ہوں، اس کی ویریس ایجنسیز ایکٹیو ہیں. یہ کہہ دینا کہ بیکار سی آرگنائزیشن ہے، غلط بات ہے. لیکن UN کا وہ رول جو لوگ توقع کرتے ہیں کہ وہ انصاف کرے، جو کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ڈیوٹی ہے، وہ خود ہی اس میں جو مصیبت آ گئی ہے، اس کا جو چارٹر ہے، اس نے تمام طاقت 5 ممبروں کو دی ہے، پرماننٹ ممبرز کو. ایک بھی ویٹو کرے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چاہے 90% ممبر سیکورٹی کونسل کے ایک طرف ہو جائے. تو یہ جو دنیا میں ادارے بنے ہیں، یہ ان میں بیلنس رکھنے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے اور وہی گلے پڑ جاتا ہے. تو یہ کہہ دینا کوئی فائدہ نہیں OIC کا، کوئی فائدہ نہیں عرب لیگ کا، کوئی فائدہ نہیں UN کا، میں ایز فارمر فورن منسٹر اس سے ایگری نہیں کر سکتا. لیکن اس سینٹیمنٹ کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ پبلک کا جو یہ سینٹیمنٹ ہے یہ بجا ہے. آپ اقوام جو ہے متحدہ کی بات کریں، اس طرح اگر اقوام متحدہ کے اندر ویٹو کی بات کی جاتی ہے، اگر جب تک امریکہ جو ہے وہ ویٹو کرنے سے باز نہ آ جائے، تو سر کس طرح ان جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں؟ عرب لیگ، آپ کا کیا خیال ہے کہ لیگ آف نیشنز فیل کیوں ہوئی تھی؟ جی سر. اور یہ کیوں فیل ہو رہی ہے؟ جی سر. ویٹو کی وجہ سے. جی سر. جی سر. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم UN کو پیک کر دیں؟
اور بالکل جنگل کی طرف چلے جائیں. تو یہ زندگی میں مسائل جو آتے ہیں, کمپلیکیشنز جو ہیں, لیکن یہ فیصلہ گلف کی ریاستوں نے کرنا ہے اور امریکہ نے کرنا ہے. I come back to that before I end. Nobody else can decide on their behalf. سر تو پھر پاکستان کو اپنی فارن پالیسیز کے اندر کیا جو ہے وہ چینجز لانے ہوں گے؟ پاکستان کی ماشاءاللہ ٹھیک رہی ہے. اس نے اپنے 5 گنا بڑا ملک ہے, اس کا دندان شکن جواب دیا, اس کی ایئر فورس کو زیر کر دیا, تو 2 دن وہ اڑ نہیں سکی. ہماری بہادر فوج نے بارڈر پہ ان کو جو ہے جس اپنی شجاعت کے مظاہرے کیے. اور اسی طرح سے فارن پالیسی میں ہمیں بہت سپورٹ ملی ہے. آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان کوئی دنیا کی کوئی سپر پاور ہے کہ دنیا فیصلہ کر دے پاکستان کیا فلانی چیز غلط ہے بند ہو جائے؟ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان پہ آپ کرٹیسزم کرنا شروع کر دیں. پاکستان پہ 100 کرٹیسزم کریں. یہ کہیں کہ بھئی ہم نے تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی, ہم نے لوگوں کی ہیلتھ کی طرف توجہ نہیں دی, پر یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان خارجہ پالیسی بدل دے, کیا کرے بدل کے؟ یہ اقوام عالم کو لانا پڑے گا. ایک دفعہ ہوئی تھی جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, جب UN جو تباہ ہو گئی, لوگوں نے اندازہ لگایا, ان کا خیال تھا کہ اس کے بعد ہم یونائٹڈ نیشنز جو بنائیں گے وہ سبق سیکھیں گے. اب جب خدا نہ کرے کہ UN فلاپ ہو جائے تو تیسری دفعہ آپ کو اور تجربہ کریں. پتہ نہیں تیسری دفعہ کیا بنے گا. جو بند کیا ہے وہی سمجھیں آپ, اسی کو پہ کیا کریں, اسی پہ اپنا جو ہے اعتبار کرنا پڑے گا. اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں تو اس کے حق میں نہیں کہ UN کو ختم کر دیا جائے, عرب لیگ کو ختم کیا جائے, اور اسلامی OIC کو ختم کیا جائے. مشکلات ہیں جس کا میں آپ کو جواب دے چکا ہوں. یہ امتحان کی گھڑی ہے عرب ریاستوں, گلف ریاستوں کے لیے اور امریکہ کے لیے. امریکہ کے اپنے مفادات میں نے خود سوال کیا کہ کیا مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی. اور گلف ریاستوں کو تو نقصان ہی نقصان ہے. سر میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان یاہو کی طرف سے ایبٹ آباد میں امریکی آپریشن کو جواز بنانے کی مذمت کی ہے, اور سر تقریر میں 2 بار پاکستان کا جو ہے وہ تذکرہ کس جانب اشارہ ہے سر؟ نہیں, پاکستان نے بڑی صحیح جو ہے اس پہ کامنٹ آیا ہے کہ یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ کتنی دیر چلے گا, لیکن کتنی دیر چلے گا فیصلہ پاکستان نے تو نہیں کرنا. یہ تو کرنا ہے بنیادی طور پر جن پہ حملہ ہوا گلف کی ریاستوں نے کرنا ہے. وہ کوئی ایشو اٹھائے پاکستان سے کہے کہ آپ یہ کریں, تو پھر پاکستان جو ہو سکے گا میرا خیال کرے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. خورشید قصوری سابق وزیر خارجہ اور مصنف ہمارے ساتھ موجود ہے آج کے پروگرام میں. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. In our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel. It is an occupier that does not listen to anyone, that does not pay heed to any advice, and it does that with impunity, shielded by its apologists who time and again acquiesce in its illegal actions and defiance of the international community. And like all occupiers, despite being the aggressor, it feigns and plays the victim. But today it is totally exposed. ویلکم بیک. دوحہ پر حملہ کر کے اسرائیل نے ایک ایسی حد عبور کی ہے جس کے عالمی سطح پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. پہلی بار اسرائیل نے کسی عرب ملک پر پہلا حملہ کیا ہے. یہ ایک ایسا علامتی قدم ہے جو عرب دارالحکومتوں میں خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا اب ریاستی خود مختاری اسرائیل کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ ترکی اور مصر کی طرح قطر بھی جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرتا رہا ہے. ایسے وقت میں اس کے دارالحکومت پر بمباری کرنا ظاہر ہے سفارتکاری کے عمل کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. عرب دنیا میں یہ تاثر یقیناً گہرا ہوا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو لگام ڈالنے کے حق میں نہیں, مگر کیا وہ ایک سخت جواب دینے کی پوزیشن میں ہے؟ یہ اہم سوال ہے. OIC اور عرب لیگ کو اب ایک واضح نتیجے پر پہنچنا ہوگا. دہائیوں سے یہ نام نہاد اسرائیلی جارحیت کے خلاف محض بیانات اور قراردادوں پر اکتفا کرتے آئے ہیں.
यही कमजोरी तल अबीब को जारियत पर आमादा करती रही है। जब तक इसराइल और उसके हामियों के साथ मौशी बॉयकॉट, सिफारती तन्हाई और ताल्लुकात की मुअत्तली सामने नहीं आती। इसराइल गजा की जंग सरहद के पार ले जाना जानता है और जाता रहेगा। आज दोहा को निशाना बनाया है तो कल काहिरा और रियाद भी जद में आ सकते हैं। अपनी मेजबान मिसबा लगारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।